नाज़रीन, इराक़ कुवैत जंग के बाद आज एक नई जंग का आगाज़ हुआ है, एक बड़ी जंग, और ये जंग है यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि अरब इत्तेहाद आज टूट गया। अरबों का जो एक इत्तेहाद चला आ रहा था, उसमें पहला बड़ा सुराख, पहली बड़ी दरार पड़ गई। अब ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? क्या ये तमाम अरब रियासतें जो हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ एक एक करके बिखर जाएंगी? और इनका बिखरना किसके हक़ में है? कौन है जो ये चाहता है कि ये इत्तेहाद टूटे और उससे वो फ़ायदा उठाएगा? ये मैं आज आपको बताऊंगा। और फिर ये कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि आज ये सब कुछ हो गया है, ये किस बिना पे हुआ है, और वो जो कुछ भी है वो क्या एक बंदे को भी फ़ायदा हो रहा है, किसी एक शख्स की के फ़ायदे की भी बात है? ठीक है, पूरा निज़ाम भी शायद फ़ायदा उठाएगा उससे, एक बहुत मक्कार दुश्मन भी उससे फ़ायदा उठाएगा, लेकिन क्या कोई एक शख्स मौजूद है जो एक शख्स वो भी फ़ायदा उठाएगा इस सारे सिस्टम से, इस सारे तोड़ फोड़ से, इस सारी टूट फूट से? मियां ताहिर, देखें, आज यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक से, ओपेक बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का एक इत्तेहाद है, यानी कि वो दुनिया के मुल्क जो तेल पैदा करते हैं और वो ये कहते हैं कि जब हम तेल पैदा करते हैं तो इसको फ़रोख्त भी हम करेंगे, और उसके लिए उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया। एक था ओपेक और एक था ओपेक प्लस। ओपेक जो था उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से मुल्क थे, मतलब जो शामिल हैं। 12 मुल्क हैं उसमें, सऊदी अरब, इराक़, ईरान, कुवैत, वेनेज़ुएला, यूएई, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, कॉन्गो और गिनी। ये 12 मुल्क। अब इसमें से निकला कौन है? यूएई। 11 रह गए। एक ओपेक प्लस है, वो प्लस है, उसमें रशिया आ जाता है। रशिया आ जाए तो प्लस हो जाता है, रशिया भी तेल पैदा करता है। तो ये दरअसल इन्होंने ये जो तंजीम बनाई थी ओपेक के नाम से, ये थी कि पूरी दुनिया का तेल 80% तेल ये मुल्क पैदा करते हैं, ये जो ओपेक वाले हैं। ओपेक प्लस, उसमें रशिया भी शामिल है, और 36% तेल जो है वो ओपेक खुद रशिया को निकाल के ये पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। अब ये मुल्क जो हैं, ये इन्होंने कहा कि जो जितना जिसके पास जितना तेल है उसके लिहाज से उन्होंने कोटा मुकर्रर कर दिया। मैं आपको समझाने ये लगा हूँ कि ये काम कैसे करती थी ये ओपेक जो है। ये दरअसल एक कार्टेल था। कार्टेल क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये काम ऐसे करती थी कि ये मुल्क हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा तेल पैदा करता है वो ज़्यादा तेल निकालेगा और उसका तेल ज़्यादा बिकेगा, यानी कि ज़्यादा निकालेगा तो वो ज़्यादा मार्केट में जाएगा। उससे कम जिसके पास तेल है वो उस लिहाज से कम तेल निकालेगा, और उसका तेल ज़ाहिर है उतना कम ही मार्केट में जाएगा। अब इसमें बहुत से मुल्क थे जो परेशान थे। वो छोटे मुल्क है, मसलन उसमें ये जो कॉन्गो है, इसका तो अपनी बजट नहीं बनता, इसका तेल इतना कम जो है वो मार्केट में जाता है, क्योंकि इस तंजीम ने इसको पाबंद किया हुआ था कि तुम सिर्फ इतना तेल निकालोगे, इससे ज़्यादा तेल नहीं निकालोगे। कतर इससे पहले ही निकल चुका, इस तंजीम में कतर भी हुआ करता था, वो पहले ही निकल चुका, वो बहुत पहले था, वो उसने भी अलहदा हो गया था। और इसी वजह से अलहदा हुआ था कि भाई मेरा तेल है, मेरी मर्ज़ी, मैं अपनी मर्ज़ी से बेचूं। ये जो तंजीम बनी है इसका क्या हक़ बनता है कि ये कहे कि नहीं तुम इतना तेल निकालोगे और इतना बेचोगे। अब इसका दूसरा फ़ायदा क्या था ओपेक का इन मुल्कों को, कि ये जब अपनी मर्ज़ी का तेल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से निकालते थे और उतना तेल मार्केट में फेंकते थे जितने से मार्केट में कीमतें नीचे ना गिर जाएं। एक ख़ास सतह पर ये कीमतें रखते थे। यानी कि इसी तरह आप ये समझें कि जैसे हम मुर्गी खाते हैं ना, तो जितनी मुर्गियों के फार्म ज़्यादा होंगे और वो जितनी ज़्यादा मार्केट में मुर्गी फेंक देंगे, उतना मुर्गी का रेट नीचे आ जाएगा।
اسی طرح تیل جتنا زیادہ آپ مارکیٹ میں پھینکیں گے ریٹ نیچے آ جائے گا. تو یہ جو تنظیم تھی یہ آپس میں بیٹھ کے یہ طے کرتے تھے کہ نہیں ہم نے جو تیل ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ نہیں پھینکنا, اتنا پھینکنا تاکہ ریٹ یہاں تک رہے اور ہماری کمائی ہوتی رہے, ورنہ نیچے آئے گا تو ان کی کمائی کم ہو جائے گی. اس وجہ سے لوگ اس تنظیم کے ساتھ جڑے رہتے تھے کہ یار یہ دیکھیں نا یہ قیمتیں بھی تو کنٹرول کرتے ہیں. امریکہ اس کے شروع سے خلاف ہے کیونکہ امریکہ اوپیک میں ہے ہی نہیں. امریکہ خود اپنا تیل بھی لیتا ہے, اپنا بھی نکالتا ہے, دوسروں سے بھی لیتا ہے, بدماشی سے لیتا ہے. وہ ان قیمتوں کے خلاف ہے. جہاں کہیں اور دولت جاری ہو نا امریکہ اس کے خلاف ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے, سمجھنے کا فارمولہ یہ ایک ہی ہے کہ جہاں کہیں اور دولت جائے گی امریکہ اس کے خلاف ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ ایک کارٹل تھا, یعنی کہ ایک ایسا گروپ بنا ہوا تھا جس نے قیمتوں کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا. یعنی کہ معدنی دولت جو زمین سے نکلنے والی قدرتی دولت ہے اس کی جتنی وہ ہے اتنی نکال کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے اس دولت سے زیادہ زیادہ پیسے بنانا ان کا مقصد تھا. اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اوپیک کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا. یہ کارٹل تھا, یہ گروپ تھا, یہ لوگوں کا استحصال کرتا تھا قیمتیں بڑھا کے. لیکن یو اے ای کا اس سے نکلنا جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے, اسے میرا اور آپ کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ جی میں تیل زیادہ پھینکوں گا تو میرا اور آپ کا جو تیل ہے وہ سستا ہو جائے گا, پاکستان میں تیل سستا ہو جائے گا کیونکہ تیل زیادہ مارکیٹ میں آ جائے گا, تو اس سے میں اور آپ تھوڑے پیسوں میں تیل خرید لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ یو اے ای نے کو اس جنگ نے بڑا سبق سکھایا ہے. یہ جو ایران کی اور امریکہ کی جنگ ہوئی ہے, یو اے ای کے پاس کیا تھا؟ یو اے ای کے پاس تھی سب سے پہلے تو تیل, ٹھیک ہے تیل کی دولت ہے اس کے پاس, اور دوسرا اس کے پاس تھا ٹورزم, جو اس نے دبئی میں پوری دنیا آتی تھی, حالانکہ دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے کوئی تاریخی ورثہ, کوئی ایسی چیز کہ جسے لوگ جس میں دلچسپی رکھتے ہوں, لیکن انہوں نے ماحول ایسا بنا دیا تھا دبئی کے اندر کہ پوری دنیا وہاں آ کے عیاشیاں کرتی تھی. تو یہ ٹورزم دوسری ان کی تھی, اور تیسرا تھا ان کا فائنانس, یعنی کہ انہوں نے ہر لحاظ سے سہولتیں فراہم کی ہوئی تھیں کہ آپ یہاں لا کے سرمایہ کاری کریں, یہاں پوری دنیا کا سرمایہ آئے, سرمایہ کار بیٹھیں یہاں بیٹھ کے کاروبار کریں. ان کو بہت ساری سہولتیں تھیں یہاں بیٹھ کے کاروبار کرنے کی. اب جب یہ جنگ ہوئی ہے تو کاروباری لوگ بھاگ گئے پھر سے. ٹورزم ویسے ہی نہیں رہا کیونکہ اب ان کے بارے میں بڑا سیدھی سی بات ہے کہ ایران سے دشمنی ہے, اور پھر یہ ہے کہ یو اے ای باقی اور بھی بہت سی جگہوں پہ جا کے جنگیں لڑتا ہے جیسے سوڈان میں اور ادھر ادھر. تو لوگ اب شیکی ہو گئے. یہاں پہ لوگ دبئی میں اور یو اے ای میں جاتے ہی ایک وجہ سے تھے کہ سکون.com, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ, نہ چوری, نہ چکاری, نہ ڈاکہ, نہ کوئی رہزنی, نہ کوئی کسی کو کے ساتھ فراڈ کرتا ہے, نہ کوئی کسی کو دو نمبری کر سکتا ہے. آرام سے آپ جائیں, آپ وہاں سے بیٹھ کے بے شک پوری دنیا میں دو نمبری کریں لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. اب وہ دبئی تو نہیں رہا, وہ محفوظ دبئی نہیں رہا. وہ جو محفوظ ٹھکانہ تھا اس کا محفوظ رہنا جو ہے وہ سوالیہ نشان بن گیا اس جنگ کی وجہ سے. تو اب پھر اس کے پاس جو سب سے بڑی ہتھیار تھا وہ تھا تیل. تو اب اس کا یہ خیال ہے کہ یہ جو زمین سے نکلنے والا تیل ہے اس کے پاس بہت زیادہ ہے, تو کیوں نہ وہ اس کو نکالے اور پھینکے اور اس سے دولت کمائے. وہ کیوں اس تنظیم میں رہے اور اس تنظیم سے تھوڑا تھوڑا تیل اس کے حصے میں نکالنے کا آئے. ایک بات. دوسری جو سب سے اہم بات ہے اس میں وہ سوچنے والی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ دراصل یو اے ای جو ہے وہ ایک عرصے سے سارے امریکہ کے اتحادی ہیں, سارے ہی امریکہ کے وہ ہیں, لیکن دبئی یو اے ای کچھ زیادہ ہے. اور پھر اس کے اسرائیل کے ساتھ بہت زبردست تعلقات ہیں. وہ اسرائیل کے ساتھ ابراہم وہ جو ایکڈ ہے اس میں بھی ہے, سب کچھ ہے. وہ جہاں اسرائیل ہے وہاں وہ ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ دوسرے عربوں کی طرح وہ ادھر ادھر وہ مطلب ہچکچاتا نہیں ہے, کھل کے آ گیا ہوا سامنے. امریکہ کے ساتھ بھی ہے. تو اب اس نے یہ سوچا کہ میرا تو الائنس پھر دوسری طرف ہونا چاہیے. اب سعودی عرب جو ہے
وہ اپنا الائنس پاکستان کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بنا رہا ہے، اور سعودی عرب کی تو ایک مجبوری یہ بھی ہے نا کہ وہاں مکہ اور مدینہ ہے، حرمین شریفین ہے، تو وہ کتنا ہی دور ہو سکتا ہے اپنی بنیاد سے، تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اپنی بنیاد سے تو پہلے ہی دور تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس الائنس میں جاتا ہوں۔ اب وہ بیسیکلی آ گیا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ دبئی جو ہے وہ امریکہ اسرائیل انڈیا الائنس میں آ گیا ہے۔ تو اس لیے اس کا دیکھیں، اس کا پھڈا جو یمن میں ہوا تھا وہ سعودی عرب کے ساتھ یمن میں اس کا پھڈا ہوا تھا، سوڈان میں اس کا پھڈا ہے۔ یمن جو ہے وہ سعودی عرب کا سرحدی یعنی کہ ہمسایہ ملک ہے، اور سعودی عرب کی اور یمن کی سرحد کے قریب دونوں کی جو ہے نا وہ تیل کی ذخائر موجود ہے، یمن میں بھی ہیں ادھر بھی ہے۔ اب سعودی عرب نے اپنی سرحد کو محفوظ کرنا ہے، تو وہ یمن میں کسی طرح سے کوئی بدامنی نہیں چاہتا۔ یو اے ای اس میں واڑ آیا، اس میں آ گیا، اور اس نے آ کے باقاعدہ وہاں پہ مطلب اشکل بازی شروع کر دی۔ اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے باقاعدہ ایک اٹیک کیا تھا وہاں پہ، اور وہاں اس اٹیک میں اس نے ان کی بہت سی جو فوجی گاڑیاں تھیں وہ تباہ کر دی تھی۔ تو یہ بیسیکلی یہ اصل میں یو اے ای سعودی عرب ایک جنگ ہے جو پہلے کبھی ایک مقابلہ ہوا کرتی تھی۔ پہلے امارت میں سرمایہ کاری میں ایک مقابلہ تھا، اس سے پہلے بھائی بندی تھی، سعودی عرب بڑا بھائی تھا، یہ چھوٹا بھائی تھا، لیکن بعد میں پھر یہ مقابلے میں تبدیل ہوا۔ یہ مقابلے سے ہوتا ہوتا اب یہ دشمنی میں تبدیل ہو گیا ہے، اور آج کے بعد تو یہ دشمنی ہے، سیدھی سی بات، یہ نئی جنگ ہے۔ جس طرح سے عراق اور کویت کی جنگ ہوئی تھی، آپ یہ سمجھیے کہ یہ وہ جنگ ہے جو شروع تو اب تیل اور سرمایہ سے ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک میں نے کہا کہ اس میں ایک فوجی کارروائی بھی شامل یمن میں ہو چکی ہے کارروائی، لیکن یہ کارروائی آگے جا کے یہ دشمنی جو ہے یہ فوجی دشمنی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ سعودی عرب اور اسرائیل سعودی عرب کا ظاہر ہے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ یا تو یہ زیر نگین آ جائے یا پھر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو سبق سکھانا چاہیے۔ یو اے ای اس کا ساتھ دے گا جب کبھی ایسا ہوگا۔ دوسرا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے میرا آپ کا بھی فائدہ ہوگا، نو ڈاؤٹ ہوگا۔ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، یہ جو ایک اجارہ داری تھی جسے کارٹل کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، مطلب ختم سے مراد کمزور پڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ جو میں نے نام آپ کے سامنے لیے ہیں ان میں سے کچھ ملک جو ہیں وہ بھی نکل کے تو آزادانہ تیل بیچنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی اپنا تیل علیحدہ ہی بیچتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا کنواں ہے، تو وہ کہے گا میرے کنویں کا تیل جو ہے علیحدہ بکے گا، اس کا علیحدہ بکے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کسی کے پابند ہوں جس طرح اس نے کیا ہے؟ تو اس سے تیل کی قیمتیں تو مارکیٹ میں کم ہوں گی، نو ڈاؤٹ۔ اور اس اوپیک کے ٹوٹنے سے امریکہ بھی خوش ہوا، موگیمبو خوش ہوا، ٹرمپ خوش ہوا۔ اب آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موگیمبو اور بھی کسی وجہ سے خوش ہوا ہے۔ وہ کیا کہ یہ جب تیل کی قیمتیں گریں گی تو کیا ہوگا؟ تیل کی جب قیمت گرتی ہے تو آپ کی پوری دنیا کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ ہوائی ہو یا وہ زمینی ہو، اس کی قیمتیں، وہ ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کرائے کم ہوتے ہیں تو جو میں آپ کھاتے پہنتے استعمال کرتے ہیں اس کی وہ چیزیں باہر سے ادھر سے آتی ہیں، کوئی ادھر سے جاتی ہیں، کوئی ادھر سے دوسرے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتی ہیں، ان کی قیمتیں بھی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ کرائے کم ہو گئے۔ اور اسی طرح وہ چیزیں جب بن رہی ہوتی ہیں، جب ان کو جیسے میری یہ جو شرٹ ہے یہ جہاں بن رہی ہوگی جس کارخانے میں، اس کی قیمتیں بھی، اس کی لاگت کم ہو جائے گی تو یہ شرٹ کی قیمت بھی کم ہو جائے گی، اس کی اپنی قیمت بھی کم ہو گئی، اس کو لے جانے آنے پہ بھی کمی آ گئی۔ تو اس طرح سے دنیا میں دراصل اوورآل ایک مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ تھمے گا اور نیچے آئے گا اور چیزیں سستی ہوں گی۔ جب سستی ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو اس کی پوری چین سمجھانے لگا ہوں۔ جب سستی ہوں گی تو یہ ہوگا کہ میں اب جس کی طرف جا رہا ہوں، جس موگیمبو کی طرف، اس کے ملک چلتے ہیں، وہ ملک ہے امریکہ۔ تو امریکہ کا جو فیڈرل ریزرو ہے، یعنی کہ جس طرح ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، اس کا جو فیڈرل ریزرو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کی جو وہ ریٹس کم کر دے گا، اپنے شرح سود کم کر دے گا۔
ٹھیک ہے, شرح سود کم ہوگا تو جو تاجر ہے وہ قرضے زیادہ لینا شروع کر دیں گے. جب قرضے زیادہ لینا شروع کریں گے تو سٹاکس بڑھیں گے, سٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ اس میں کاروبار بڑھ جائے گا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, یہ ہے سب سے اہم بات, وہ یہ ہوگا کہ گولڈ یعنی کہ سونے کا کاروبار بڑھے گا اور بٹ کوائن بڑھے گا. یس, بٹ کوائن بڑھے گا, یہ اصل گیم. اس میں انویسٹمنٹ آئے گی. اس وقت تک پوری دنیا میں غیر یقینی ہے, مہنگائی ہے, کوئی بٹ کوائن کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا. ہر کوئی اپنی پیسے سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے اس طرح سے کہ کہیں یہ خرچ ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گا, میری دولت کا کیا پتہ, آگے میں ادھر لگا دوں تو کیا ہو جائے. تو جب یہ چیزیں سیٹل ہوں گی, قیمتیں کم ہو جائیں گی اور سرمایہ کاری بڑھے گی, کاروبار پھلنا پھولنا شروع ہو جائے گا, تو لوگ پھر کس میں پیسے لگاتے ہیں؟ ہمیشہ اس میں لگاتے ہیں جس میں سرمایہ زیادہ آتا ہے. تو وہ عام طور پہ سونے میں لگاتے ہیں, یا پھر لوگ پہلے ڈالر میں لگایا کرتے تھے. اب ڈالر کی جگہ بٹ کوائن آ گیا ہوا ہے, تو بٹ کوائن کا فائدہ کس کو ہے, کرپٹو کرنسی کا فائدہ کس کو ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی بہت پہلے سے آئی ہوئی ہے, لیکن اس کا بابا جو ہے نا, جو بابا, وہ ٹرمپ ہے, جس نے اس بزنس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا فائدہ موغیمبو کو ہوگا, ٹرمپ کو ہوگا. یہ دیکھیے یہ کتنی باریک چالیں ہوتی ہیں کسی ایک بندے کو فائدہ دینے کے لیے, کسی سے دشمنی کرنے کے لیے, کوئی نیا اتحاد بنانے کے لیے, اور کسی کو آنکھیں دکھانے کے لیے. یہ میں نے آپ کو سمری دے دی, اجازت دیجیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.